अस्सलाम वालेकुम। क्रिमिनल लॉ के लेक्चर नंबर 6 में आज हम पीनल कोड की सेक्शन 309 से शुरू करेंगे। सेक्शन 9 क्रिमिनल लॉ वेवियर अफू ऑफ कसास इन कत्ले अम्द। कत्ले अम्द में कत्ले अम्द में कसास का अफू अफू माफ करने से है, दरगुजर करना, माफ करना। सेक्शन 309 ये कहती है कि कत्ले अम्द के मुकदमा में कोई बालग बाशऊर वली किसी भी वक्त और बिला किसी मुआवजा के अपने हक के कसास को माफ कर सकता है, मगर शर्त यह है कि कसास माफ नहीं किया जाएगा। नंबर 1, अगर हुकूमत वली हो, जहां पर वली हुकूमत हो तो वहां पर कसास माफ नहीं किया जाएगा। नंबर 2, कि जहां पर हक़ कसास किसी नाबालिग या फातिरुल अक्ल यानी लूनेटिक अनसाउंड माइंड जो शख्स है उसको हासिल हो तो फिर भी हक़ कसास माफ नहीं होगा। और अगर विक्टिम या ज़रर रसीदा शख्स के 2 या 2 से ज़ायद वली हों तो उनमें से कोई भी अपना हक़ कसास माफ कर सकता है, और जो वली अपना हक़ कसास माफ नहीं करता तो दियत में से उसको हिस्सा मिलेगा। और अगर कोई 1 से ज़ायद अशखास हैं जो वली हैं, यानी 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उनमें से कोई एक अगर अपना हक़ कसास माफ़ कर देता है, छोड़ देता है, तो वो दीगर जो अशखास हैं उनके हक़ कसास पर असरअंदाज होता है और फिर उस जो ऑफेंडर है उसको दियत की सज़ा दी जाती है। लेकिन अगर किसी मुकदमा में 2 या 2 से ज़्यादा मुल्ज़म हों या मुजरिम हों तो किसी एक के खिलाफ हक़ कसास माफ़ करने से दूसरे के पर असरअंदाज वो नहीं होगा। यानी 2 में से किसी एक को वली माफ़ कर देते हैं तो दूसरे के सज़ा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका हक़ कसास बरकरार रहेगा। सेक्शन 310 310 APC या आज़ाद पीनल कोड है कंपाउंडिंग ऑफ कत्ले अम्द और कंपाउंडिंग ऑफ कसास इन कत्ले अम्द। कत्ले अम्द में कसास का सुलह करना, कत्ले अम्द में कसास की सुलह। कत्ले अम्द के मुकदमा में कोई बालिग बाशऊर वली किसी भी वक्त बदले सुलह लेकर अपने कसास पर सुलह कर सकता है, मगर शर्त यह है कि किसी लड़की को बदले सुलह के तौर पर नहीं दिया जाएगा। यानी फरीकैन के दरमियान में यह तय हो कि हम आपको माफ़ी देते हैं इस शर्त पर कि आप फ़लाँ लड़की को हमारे लड़के के निकाह में दे देंगे। ये प्रोहिबिटेड है, ममनू है, ये नहीं किया जाएगा। और अगर कोई शख्स नाबालिग या फातिरुल अक्ल है तो उसका वह जो गार्डियन होगा, वली होगा, वो उसकी तरफ से हक़ कसास में सुलह कर सकता है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि जो बदले सुलह होगा वो
دیت کی مقدار سے کم نہیں ہوگا۔ صلح میں جو پیسے لیں گے وہ دیت کی مقدار سے یا جو رقم یا جو مالیت ہوگی وہ دیت سے کی مقدار سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی مقدمے میں حکومت ولی ہے تو وہ بھی معاف کرنے میں اور بدلے صلح لینے میں حقدار ہوگی، دیت لے کے اس کو معاف کرنے میں وہ حقدار ہوگی حکومت۔ اگر بدلے صلح کا تعین نہ کیا جائے یا وہ کوئی بدلے صلح کو ایسی جائیداد ہے کہ جس کا شریعت کے مطابق رقم کی صورت میں تعین نہیں کیا جا سکتا تو سمجھا یہ جائے گا کہ قصاص کے حق کی نسبت صلح ہو گئی ہے اور مجرم دیت کا مستوجب ہوگا۔ بدلے صلح فوری طور پر ادا کیا جا سکتا ہے، مطالبہ پر یعنی جب ڈیمانڈ ہو کہ اب ادا کرو اس وقت ہو سکتا ہے، ملتوی ہو سکتا ہے، انسٹالمنٹ میں ہو سکتا ہے، جس طرح کہ مجرم اور اس ولی کے درمیان میں طے پائے اس طرح بدلے صلح جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ سیکشن 310A 310A یہ سیکشن کلیئر کٹ اس بات کے اوپر پابندی لگاتی ہے کہ کسی لڑکی کو بدلے صلح کے طور پر دے کر تو صلح کرنا اس کی سزا مقرر ہے۔ پنشمنٹ فار گیونگ اے فیمیل ان میرج اور ادروائز ان بدلے صلح، کہ کسی لڑکی کو بدلے صلح کے طور پر شادی دے کر اس کو نکاح میں دے کر کرنا، اس کی سزا جو ہے وہ 7 برس تک ہو سکتی ہے اور اس میں 3 سال سے کم سزا نہیں ہوگی اور جرمانے کی سزا بھی ہوگی جو 5 لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے۔ تو اگر کسی قصاص کے مقدمہ میں کوئی شخص بدلے صلح کے طور پر لڑکی کو شادی میں دیتا ہے تو وہ شخص قصوروار سمجھا جائے گا، سزاوار ہوگا اور اس کو قانون میں 7 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے، لیکن not less than 3 year جو 3 سال سے کم نہیں ہوگی، اور اس کو 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی ہوگی۔ سیکشن 311 311 سیکشن 311 APC یا آزاد پینل کوڈ، تعزیر آفٹر ویور آف کمپاؤنڈنگ آف رائٹ آف قصاص ان قتل عمد۔ قتل عمد میں قصاص کے حق کا تعزیر کے بعد ترک کرنا یا راضی نامہ کرنا۔ اگر کسی قصاص کے معاملہ میں، قتل عمد کے معاملہ میں سارے ولی، ضرر رسیدہ شخص کے سارے ولی وہ قصاص کے حق کو ترک کرنے کے لیے رضامند نہیں ہیں تو یہاں پر فساد فی الارض کا اصول اپنایا جائے گا۔ فساد فی الارض، اگر ایسی صورت ہے تو پھر عدالت مقدمے کے حالات اور واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مجرم کو جس کے خلاف قصاص کا حق ترک کر دیا گیا اس کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا بطور تعزیر دی جا سکتی ہے، یا ایسی قید جس کی میعاد 400 سال تک ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہی قتل غیرت کے نام پر کیا گیا ہے تو پھر اس کی سزا 10 سال سے کم نہیں ہوگی۔ یعنی یہ ایسا مقدمہ ہے کہ قتل ہوا اور اس میں فساد فی الارض کا عنصر ہے، کسی آدمی نے ایسا بریوٹل ایکٹ کیا ہے کہ وہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ عدالت سمجھتی ہے واقعات مقدمہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب کسی ایک ولی نے، 2 ولی نے یا 3 ہیں، انہوں نے معاف کر دیا، اس کو قصاص ترک کر دیا،
اور کوئی ایک آدھ ولی ایسا ہے کہ جس نے معاف نہیں کیا، تو ایسی صورت میں تو دیت کی رقم ہوتی ہے، لیکن عدالت ایڈیشنلی ان ایڈیشن ٹو اضافی طور پر اس کو بطور تعزیر عمر قید کی سزا، سزائے موت یا 14 سال قید کی سزا دے سکتی ہے۔ قتل عمد 312 قتل عمد آفٹر ویور اور کمپاؤنڈنگ آف قصاص، قصاص کی معافی یا صلح کے بعد قتل عمد۔ سیکشن 312 یہ کہتی ہے کہ قصاص کی معافی یا صلح کے بعد قتل عمد۔ جو کوئی ولی ایسے مجرم کے قتل کا ارتکاب کرے کہ جس کے خلاف، جو ہم نے پریویس سیکشنز پڑھی، سیکشن 309 کے تحت ہم نے حق قصاص معاف کر دیا تھا، یا 310 کے تحت ہم نے دیت دے کے تو اس کا صلح کر چکی تھی، تو کوئی ولی اس کے قتل عمد کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی ایک ایسا مقدمہ ہے کہ جس میں مقتول کا ولی بدلے صلح لے کر معاف کر دیتا ہے مجرم کو، یا اس کو ایسے ہی عفو میں آ جاتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، وہ کرنے کے بعد اس مجرم کو پھر قتل کر دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو اس ولی کو یہ علم تھا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کو میں نے معاف کیا ہے، یا میں نے اس سے خون بہا لے کر تو اس کو معاف کیا، یا ایسے ہی راضی نامہ کیا ہے۔ دو صورتیں الگ الگ ہوں، اگر اس کو علم تھا تو پھر قصاص کی سزا ہوگی، اور اگر اس کو علم نہیں تھا تو پھر وہ دیت کی سزا کا سزاوار ہوگا۔ یعنی ایک مقتول تھا، سپوز اس کے 2-3 بیٹے تھے، ان سب نے معاف کر دیا قاتل کو، معاف کرنے کے بعد ان میں سے ایک نے اس قاتل کو قتل کر دیا۔ اب جس نے قتل کیا، اگر اس کو علم ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کو ہم نے معاف کیا ہوا ہے، یہ علم رکھنے کے باوجود اگر اس نے اس کو قتل کیا تو پھر اس کو قصاص کی سزا دی جائے گی۔ لیکن اگر اس کو یہ علم نہیں تھا تو ایسی صورت میں اس کو دیت کی سزا دی جائے گی۔ سیکشن 313 رائٹ آف قصاص ان قتل عمد، قتل عمد میں قصاص کا حق، قتل عمد میں قصاص کا حق۔ یہ سیکشن ہمیں یہ بتانا چاہتی ہے یا بتا رہی ہے کہ قتل عمد میں قصاص طلب کرنے کا حق کن کن اشخاص کو حاصل ہے۔ اگر ضرر رسیدہ یا مقتول شخص کا ایک ہی ولی ہے تو قتل عمد میں وہ اکیلا ہی قصاص کا حقدار ہوگا، لیکن اگر ایک سے زائد ولی ہیں مقتول کے تو ہر ایک کو حق قصاص حاصل ہوگا، اور اگر وکٹم یا ضرر رسیدہ شخص کا کوئی ولی نہیں ہے تو پھر اس کی ولی گورنمنٹ ہوگی، حکومت ہوگی۔ اور اگر نابالغ یا فاطر العقل کے علاوہ دیگر کوئی ولی نہ ہو، یعنی جو قتل ہوا اس کا ولی نابالغ ہے یا اس کا ولی انساؤنڈ مائنڈ ہے، فاطر العقل ہے، تو پھر ان کا جو ولی ہوں گے وہ حق قصاص کو معاف کر سکتے ہیں۔ یعنی نابالغ کا باپ یا فاطر العقل شخص کا باپ اگر وہ زندہ ہو تو ایسے ولی کو، نہیں تو پھر دادا کو وہ حق قصاص حاصل ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر نابالغ شخص کا باپ یا دادا زندہ نہیں ہے، چاہے کتنی اوپر تک ہو، تو پھر عدالت کی طرف سے بھی اگر کوئی ولی یا اس کا گارڈین مقرر نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں حکومت اس کے قصاص کی حقدار ہوگی۔
اس میں 2 3 4 چیزیں آ گئیں. نمبر 1 یہ آیا کہ اگر ضرر رسیدہ شخص یا وکٹم کا ایک ولی ہے تو حق قصاص اس اکیلے کو حاصل ہوگا. اگر ایک سے زائد ولی ہیں تو ان سب کو حق قصاص حاصل ہوگا. اگر ایسی صورت ہے کہ کوئی بھی ولی نہیں ہے ضرر رسیدہ شخص کا تو پھر اس کی ولی حکومت ہوگی. اگر ضرر رسیدہ شخص کا ولی نابالغ ہے یا ضرر رسیدہ شخص کا ولی پاگل ہے، انساؤنڈ مائنڈ ہے، تو پھر ان کے جو پاگل یا انساؤنڈ مائنڈ کے جو باپ یا دادا جتنے اوپر تک ہوں وہ ہوں گے، ان کو حق قصاص ہوگا. لیکن اگر اس کا کوئی ولی مقرر ہی نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی نیچرل بھی نہیں ہے، باپ دادا کوئی ولی نہیں ہے، اور اس کا کوئی ولی کورٹ کی طرف سے، عدالت کی طرف سے بھی مقرر نہیں ہوا، تو پھر ایسی صورت میں حکومت ولی ہوگی اور حکومت کو حق قصاص حاصل ہوگا. نیکسٹ ہم چلتے ہیں کہ ایگزیکیوشن آف قصاص ان قتل عمد. سیکشن 314 ایگزیکیوشن آف قصاص ان قتل عمد. قتل عمد میں قصاص کی سزا پر عمل درآمد. یہ عمل درآمد کیسے ہوگا کہ یعنی اس کی تعمیل، ایگزیکیوشن، اس کی تعمیل ایسے ہوگی کہ کسی عہدیدار کے ذریعے عدالت کی ہدایت کے مطابق سزا یاب شخص کو سزائے موت دی جائے گی، اور بوقت تعمیل حکم مقتول یا ضرر رسیدہ شخص کا کوئی ولی یا اس کا نمائندہ حاضر ہوگا. اور اگر وہ ضرر رسیدہ شخص کا کوئی ولی خود نہیں ہے تو پھر اس کی طرف سے ریٹن اتھورائزڈ پرسن جس کو تحریر دے دی گئی ہو وہ نمائندہ موجود ہوگا، اس کی موجودگی میں اس کی تعمیل کی جائے گی. لیکن اگر ضرر رسیدہ شخص کا کوئی ولی یا اس کا نمائندہ قصاص کی تعمیل کی جو تاریخ، وقت اور جگہ پر، جبکہ اسے اس تاریخ، وقت اور جگہ کا علم ہے، علمیت کے باوجود وہ اس جگہ پر نہ پہنچے، یعنی اس کو مطلع کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی نہیں آتا، تو وہ جو آفیسر اتھورائز ہے، مجاز آفیسر ہے جس کو کورٹ کی طرف سے اتھورائز کیا گیا ہے، وہ قصاص کی تعمیل کی اجازت دے دے گا، اور حکومت اس ولی یا اس کے نمائندے کی عدم موجودگی میں قصاص کی تعمیل کر دے گی. اگر سزا یاب عورت ہو اور وہ پریگننٹ ہو، حاملہ ہو، تو پھر عدالت کسی مجاز میڈیکل آفیسر کے مشورے سے بچے کی پیدائش کے بعد جو دودھ پینے کا 2 سال کا عرصہ ہے اس وقت تک سزا کو مؤخر کر دے گی، ملتوی کر دے گی، اور اس عرصہ کے دوران میں عدالت کے اطمینان کے لیے اس عورت کو ضمانت پر رہا کیا جائے گا، اور یا اگر ضمانت پر رہا نہ کیا جائے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا جیسے وہ سمپل امپریزنمنٹ میں ہے، یعنی قید سادہ میں ہے. نیکسٹ سیکشن جس کے بارے میں ہم پہلے ہلکا سا ڈسکس کر چکے ہیں سیکشن 302 کے ساتھ ساتھ، وہ ہے سیکشن 315 قتل شبہ عمد. قتل عمد تو یہ ہوا کہ کوئی آدمی انٹینشنلی، نیتاً، ارادتاً کسی کو کسی دیگر شخص کو قتل کرنے کی نیت سے، موت کے گھاٹ اتارنے کی نیت سے، یا اس کو جان لینے کی نیت سے، یا اس کو ضرب پہنچانے کی نیت سے ایسے ہتھیار کے ساتھ وار کرتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کو معلوم ہے، اس کا یہ علم ہے کہ اس چوٹ کے ساتھ یا اس ہتھیار کے ساتھ اس کی عام حالات میں موت واقع ہو سکتی ہے، کسی آدمی کی جان لے لے، موت کے گھاٹ اتار دے، تو وہ قتل عمد ہوا. شبہ عمد میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی ممکن ہے انٹینشن ہو،
لیکن انٹینشن تو سبجیکٹ ٹو ایویڈنس ہے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ کیا اس کی انٹینشن تھی کہ نہیں، وہ اس کے ایکٹ سے پتہ چلتی ہے، چونکہ انٹینشن تو کسی شخص کے مائنڈ کے اندر ہوتی ہے، اس کو جانچنے کا کوئی پیمانہ تو ہے نہیں۔ ہاں یہی ہو سکتا ہے کہ جو ایکٹ اس نے کیا وہ کس قدر گریوینس تھا، اگر تو وہ ایکٹ گریوینس تھا تو اس سے معلوم ہوگا کہ اس کی نیت کیا تھی۔ قتل شبہ عمد ہے کہ جو کوئی شخص ہے کسی شخص کے جسم یا ذہن کو ضرر پہنچانے کی نیت سے کسی ایسے ہتھیار یا فعل سے جس سے کسی شخص کی موت کا باعث ہو، جس سے عام حالات میں، قدرتی حالات میں موت واقع ہونے کا اندیشہ نہ ہو، امکان نہ ہو، تو کہا جائے گا کہ وہ قتل شبہ عمد کا مرتکب ہوا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص سوٹی سے اگر کسی کو وار کرتا ہے، وہ اس کے لگنے سے وہ مر جاتا ہے، تو عام حالات میں سوٹی کے لگنے سے موت واقع نہیں ہوتی، تو سمجھا یہ جائے گا کہ یہ شبہ عمد ہے۔ اور قرآن مجید میں جو قتل کی مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں ان میں بھی یہ قتل شبہ عمد ہے۔ قرآن مجید میں 5 طرح کے جو قتل ہیں ان کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ قتل عمد ہے، قتل شبہ عمد ہے، قتل خطا ہے، قتل جو ہے وہ قائم مقام خطا ہے، اور قتل بالسبب ہے۔ یہ ان کے ہم نمبر آنے پر ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو لہٰذا قتل شبہ عمد ہوا کہ کوئی آدمی کسی شخص کو نیتاً ضرر پہنچائے، لیکن اس ہتھیار سے، ایسے ہتھیار کے ساتھ کہ عام حالات میں اس کے ساتھ موت واقع نہیں ہو سکتی اس ہتھیار کے ساتھ، اور وہ شخص مر گیا جس کو ضرر پہنچا، تو سمجھا جائے گا کہ وہ قتل شبہ عمد کا مرتکب ہوا۔ قتل شبہ عمد کی سزا سیکشن 316، اس کی سزا ہے نمبر 1، اوفینڈر یا مجرم کو دیت کی سزا دی جائے گی، اور بطور تعزیر اس کو سزائے قید دی جائے گی جو 25 سال تک ہو سکتی ہے، which may extend to 25 year، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیں پھر دیت کی سزا بھی ہے۔ اب قتل جو شبہ عمد ہے اس کی جو حدیث مبارکہ میں سزا بیان کی گئی ہے اس کے مطابق قتل عمد خطا کا مقتول وہ ہے جو کوڑے، لاٹھی، پتھر سے مارا گیا ہو، اس کی دیت 100 اونٹ ہے، تو یعنی اس کی دیت بیان کی گئی ہے۔ لیکن فی زمانہ اونٹ کی وہ اہمیت نہیں جو عرب کے اس دور میں ہوتی تھی، لہٰذا ریاست کے سکائے رائج الوقت کے اعتبار سے جو شرعی دیت ہے وہ مقرر کی جاتی ہے، اور وہ سکہ رائج الوقت کے مطابق ہوتی ہے۔ نیکسٹ سیکشن ہے 317، امپورٹنٹ ہے کہ قتل عمد کا ارتکاب کرنے والا شخص، قتل عمد کا مرتکب شخص وراثت سے محروم ہوگا۔ اگر بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے تو وہ اس کی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ قتل خطا سیکشن 318، قتل خطا، خطا کے لفظ سے ہی یہ ظاہر ہے کہ کسی مسٹیک، غلطی، خطا سے یہ ہوا۔ کوئی شخص بھی کسی دوسرے شخص کی موت کی وجہ بنے، اس کو ضرر پہنچانے یا قتل کرنے کی نیت کے بغیر، تو سمجھا جائے گا اس کی کسی واقعاتی غلطی کی وجہ سے ہو گیا تو وہ قتل خطا کا سزاوار ہوگا۔ مثلا ایک شخص کسی جانور کو دیکھ کے گولی چلاتا ہے، سپوز کہ جی شیر ہے، وہ گولی چلاتا ہے، تو وہاں پر شیر کی بجائے کوئی انسان ہے، اس کو گولی لگتی ہے، وہ قتل ہو گیا، کہا جائے گا وہ قتل خطا کا مرتکب ہوا۔ یا اگر کوئی شخص شکار کی نیت سے کسی ہرن کے اوپر نشانہ باندھتا ہے اور وہ اس کا نشانہ چوک جاتا ہے، خطا ہو جاتا ہے،
اور اس کے پاس کھڑے شخص کو لگتا ہے وہ مر جاتا ہے تو وہ خطا کا مرتکب ہوا، اس کو قتل خطا کہا جائے گا۔ قتل خطا کی جو سزا ہے وہ دیت کے ساتھ ساتھ کسی قسم کی تعزیر کی سزا بھی دی جا سکتی ہے جو 5 سال تک ہو سکتی ہے۔ دیت پلس 5 سال تک کی سزائے قید ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ سیکشن ہے 320، یہ اس میں بھی قتل ہے اور یہ بھی قتل خطا میں ہی آ سکتا ہے، لیکن یہ صرف ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ سے اگر قتل ہو جائے تو اس کے لیے ہے۔ قتل خطا بائی ریش اینڈ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ، جو کوئی غفلت، لاپرواہی اور تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے کسی شخص کی موت کا باعث بنے تو ایسے شخص کو سزائے دیت کے ساتھ ساتھ ایسی سزائے قید بھی دی جا سکتی ہے جو 10 برس تک ہو سکتی ہے۔ دیت کے ساتھ ساتھ قید 10 سال تک which may extend to 10-year imprisonment۔ نیکسٹ سیکشن ہے ہماری 321، قتل بالسبب۔ سبب کے لفظ سے معلوم ہے کہ کوئی وجہ ہوئی، یعنی کوئی شخص نے کسی کو ہلاک کرنے یا نقصان پہنچانے کی نیت کے بغیر کوئی ایسا غیر قانونی فعل کرے جس سے کسی دیگر شخص کی موت واقع ہو جائے تو سمجھا یہ جائے گا کہ وہ قتل بالسبب کا مرتکب ہوا۔ کوئی شخص غیر قانونی طور پر کسی شارع عام، کسی راستے کے نزدیک گڑھا کھودتا ہے، اس گڑھے میں اگر کوئی شخص گر کے تو ہلاک ہو جاتا ہے تو سمجھا یہ جائے گا کہ وہ شخص قتل بالسبب کا مرتکب ہوا۔ اور سیکشن 322 یہ کہتی ہے کہ قتل بالسبب کی سزا دیت ہے۔ اب بار بار ہم دیت کے بارے میں پڑھتے آئے ہیں، بار بار یہ لفظ آتا ہے۔ دیت کی ڈیفینیشن تو ہم نے پڑھ لی تھی، اب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس کی جو مالیت ہوگی، نصاب ہوگا، مقدار ہوگی، وہ کتنی ہوگی۔ سیکشن 323 323 APC دیت کی ویلیو یا مالیت کے بارے میں ہے۔ دیت کی مالیت، دیت کی جو مالیت کم سے کم ہے وہ حکومت مقرر کرتی ہے، لیکن وہ ضرر رسیدہ شخص یا اس کے ولی کی اس کو ضرر رسیدہ شخص کے ورثاء کی جو ہے وہ مالی حالیت کو سامنے رکھتے ہوئے مقرر کرے گی، اور اس کی جو کم سے کم مقدار ہوگی وہ 30,630 گرام چاندی سے کم نہیں ہوگی۔ یہ مقدار گورنمنٹ جب مقرر کرے گی دیت کی نصاب، مقدار مالیت کے کتنی ہونی چاہیے، تو یہ کم سے کم مالیت ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتی، اس سے زائد بھی ہو سکتی ہے۔ اب احادیث مبارکہ میں جو مختلف جو ہے وہ لوگوں کے مالی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے دیت کی مالیت کا حکم دیا جاتا رہا، قتل خطا اور قتل شبہ عمد کی جو مالیت تھی، دیت تھی، وہ 100 اونٹ تھی، اور ان میں سے جو 40 اونٹنیاں ہوں گی اور جو حاملہ ہوں۔ اور ایک اور روایت کے مطابق ہے کہ حضور علیہ السلام نے اہل یمن کو خط لکھا جس میں قتل عمد پر قصاص، اور اگر ورثہ معاف کر دیں
تو ان کے رضامند ہونے پر دیت 100 اونٹ یا 100 دینار مقرر کیے گئے۔ پھر حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیت کی جو قیمت تھی وہ 800 دینار یا 8000 درہم تھی۔ 800 دینار یا 8000 درہم، یہ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے کہ جس کے مطابق یہ تھی۔ اور ایک اور روایت میں یہ فرمایا گیا کہ قتل خطا میں جو 20 دوسرے سال کی اونٹنیاں ہوں گی، 20 دوسرے سال کے اونٹ ہوں گے، 20 تیسرے سال کی اونٹنیاں، اور 20 چوتھے سال اور 20 پانچویں سال کے اونٹ ہوں گے۔ یعنی دوسرے سال کے 20 اونٹ اور 20 اونٹنیاں، پھر تیسرے سال کے 20 اونٹ اور 20 اونٹنیاں، اور پھر چوتھے سال کے 20 اونٹ اور 20 اونٹنیاں ہوں گی۔ اس طرح مختلف جو ہے کہ اونٹ کے علاوہ دیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 200 گائیں، جس کے پاس گائیں ہوں تو 200 گائیں، اور جس کے پاس بکریاں ہوں تو 2000 بکریاں، یا 100 دینار یا 800 دینار یا 800 درہم جو ہے وہ کم سے کم مالیت مقرر کی گئی ہے۔ اور کافر کی جو دیت ہے وہ مسلمان کے مقابلے میں 1/3 1/3 یا بعض روایات میں 1/5 مقرر کی گئی ہے۔ اور اسی طرح جو عورت کی دیت ہے وہ اس کے اوپر بھی فقہ میں اختلافات ہیں۔ بہرحال ہم نے جو نصاب پڑھا ہے اس کے مطابق مرد کے برابر ہی رکھی گئی ہے، لیکن کچھ روایات میں مرد کے نصف کے برابر بھی تھی، لیکن جو نصاب ہم نے پڑھا اس کے مطابق مرد کے برابر ہی ہے۔ اب یہ تو قتل کے مقدمہ میں جو دیت کی مقدار مقرر کی گئی اس کے متعلق تھا۔ نیکسٹ سیکشن یہ ہے کہ اٹیمپٹ ٹو اوفینس، قتل عمد۔ قتل عمد کے ارتکاب کا اقدام، اٹیمپٹ، سیکشن 324 قتل عمد کے ارتکاب کا اقدام۔ سیکشن 324 یہ کہتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی شخص کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ جاتا ہے۔ اب اوفینڈر نے، مجرم نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ تو ہر صورت میں اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اللہ کی مرضی تھی، وہ نہیں قتل ہوا، بچ گیا، تو اس کو اٹیمپٹ ٹو قتل عمد یا قتل عمد کے ارتکاب کا اقدام کہا جاتا ہے۔ اور سیکشن 324 یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اس ارادے یا علم کے ساتھ کہ ایسے حالات کے تحت کوئی ایسا فعل کرے کہ جس سے اس فعل کے باعث وہ قتل کا باعث بنتا، اس فعل کے سبب وہ قتل کا باعث بن جاتا اور وہ قتل عمد کا مجرم ہوتا، لیکن جس کے اوپر اس نے اٹیمپٹ کی وہ بچ گیا، تو ایسے شخص کو 10 سال تک کی سزائے قید دی جائے گی، مگر 5 سال سے جو کم نہیں ہوگی، not less than 5 year، اور وہ جرمانے کا مستوجب بھی ہوگا۔ سیکشن 325 خودکشی کے ارتکاب کا اقدام۔
کوئی شخص سوسائڈ کرنا چاہتا ہے، خودکشی کرنا چاہتا ہے، اس نے اٹیمپٹ کی، نہیں ہو سکا، یہ بھی جرم ہے، اور ایسے شخص کو سزائے قید سمپل امپریزنمنٹ دی جائے گی جو 1 سال تک ہو سکتی ہے، اور جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ نیکسٹ ایک اور ٹرم ہے جو عام حالات میں ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا مطلب، مفہوم، معنی نہیں جانتے ہوتے۔ ٹھگ۔ ٹھگ کس کو کہا جاتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ whoever، جو کوئی بھی قتل کر کے یا قتل کے ساتھ ڈاکہ زنی یا بچہ اٹھانے کی غرض سے کسی دوسرے یا دوسروں کے ساتھ عادتاً شریک ہو، اس کو ٹھگ کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی شخص قتل کر کے یا قتل کے ساتھ ڈاکہ زنی کر کے یا بچہ اٹھانے کی غرض سے دیگر لوگوں کے ساتھ، اس گروہ کے ساتھ شریک ہوتا ہے، تو اس کی عادت ہے کہ وہ ٹھگوں، جو وہ ڈاکہ مارنے والے گروہوں کے ساتھ ہے، یا بچہ اٹھانے والے لوگوں کے ساتھ ہے، یا قتل کرنے والے، اس گروہ کا جب وہ ممبر بنتا ہے اس کو ٹھگ کہا جاتا ہے، اور وہ عادتاً اس میں شامل ہوتا ہے۔ اور ٹھگ کی سزا 327 میں بیان کی گئی ہے، سیکشن 327 میں، کہ جو کوئی بھی ٹھگ ہو اس کو عمر قید کی سزا دی جائے گی اور وہ جرمانے کا مستوجب بھی ہوگا۔ سیکشن 328 328 سیکشن 328 کہتی ہے کہ ایکسپائر اینڈ ابنڈنمنٹ آف چائلڈ انڈر 12 ایئر بائی پیرنٹ اور پرسن ہیونگ کیئر آف اٹ، 12 سال سے کم عمر بچے کو والدین یا اس کے نگہداشت کرنے والے شخص کا باہر ڈال دینا یا ترک کر دینا۔ کوئی شخص جو 12 سال کے بچے کی کیئر کر رہا ہے، نگہداشت کر رہا ہے، اس کو وہ گھر سے باہر نکال دیتا ہے، یا اس کے والدین 12 سال سے کم عمر بچے کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، تو یہ بھی جرم ہے، اور ایسا جرم کرنے والے کو 7 سال تک کی سزائے قید، جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ نیکسٹ ہے 320 کہ کنسیلمنٹ آف برتھ بائی سیکرٹ ڈسپوزل آف ڈیڈ باڈی۔ بعض اوقات جرم کو چھپانے کے لیے لوگ کسی مردہ جو وہ بچے کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس کو چھپانے کے لیے کہیں جو ہے وہ ٹھکانے لگا دیتے ہیں خفیہ طور پر، یہ بھی جرم ہے۔ اور جو کوئی لاش کو خفیہ طریقے سے ٹھکانے لگا کر اس کی پیدائش چھپاتے ہیں، یعنی بچہ پیدا ہوا، اس کی پیدائش کو چھپانے کے لیے وہ مر گیا، تو اس کی باڈی کو خفیہ طور پر چھپا دیتے ہیں، کہیں دفن کر دیا، پھینک دیا، ایسے شخص کو سزائے قید دی جائے گی جو 2 سال تک ہو سکتی ہے، جرمانے کی سزا بھی، یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ سیکشن 330 دیت کی ڈسٹریبیوشن یا تقسیم کے متعلق ہے۔ دیت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اس میں سمپل سی بات ہے کہ دیت کی تقسیم کے لیے وہی طریقہ کار اپنایا جائے گا جو وراثت کی تقسیم کا ہے۔ ضرر رسیدہ شخص کے جتنے بھی ورثہ ہوں گے وہ اس میں شریک ہوں گے، جس تناسب سے وراثت تقسیم ہوتی ہے اسی وراثت سے دیت بھی تقسیم ہوگی، اور دیت کی ادائیگی یکمشت ہو سکتی ہے، کسی وقت پر ٹالی جا سکتی ہے، انسٹالمنٹ میں ہو سکتی ہے، جو 3 سال تک انسٹالمنٹ ہو سکتی ہیں۔ یہ تھا آج ہمارا سبق، اس میں ہم نے قتل کی مختلف اقسام کے بارے میں پڑھا، اور پھر ان کی سزا بھی، دیت کیا ہوتی ہے وہ تو ہم پہلے پڑھ چکے تھے۔ آج ہم نے دیت کی مقدار کے بارے میں بھی پڑھا کہ اس کی جو ویلیو ہے یا مقدار ہے وہ کم سے کم کتنی ہونی چاہیے۔ آج کا ہمارا یہ سبق ہے اور یہ لیکچر سٹی لا کالج راولاکوٹ کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، آپ وہاں پر اس کو سماعت کر سکتے ہیں اور کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی براہ راست کوسچن کرنا چاہے تو وہ ہمارے سٹی لا کالج
کہ وہ واٹس ایپ گروپ میں آ کر سوال بھی کر سکتا ہے۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر اسی پر اختتام ہوا، نیکسٹ انشاءاللہ پھر ملیں گے، والسلام۔